मोरालिटी का। अब एक क्लासिक केस है, मेरा इंटरव्यू कर रहा था तो मेरे से पूछता है कि ख्वाजा आसिफ ने उसने तो जी सिर्फ 22 करोड़ की करप्शन की थी, उसको जेल में क्यों डाल दिया। अब ये रिफ्लेक्ट करता है कि जब एक कौम की मोरालिटी डिक्लाइन कर जाती है, जो मीडिया है वो प्रोटेक्ट करता है। मीडिया का सबसे बड़ा काम क्या होता है, उसको वॉच डॉग कहते हैं मीडिया को। वो एक मुल्क की मॉरल स्टैंडर्ड्स, एक मुल्क की रूल ऑफ लॉ, वो सब चीज़ को डिफेंड करता है। या मीडिया वो मेरे से पूछ रहा है कि जी सिर्फ 22 करोड़ की करप्शन आम आदमी ने नहीं की। मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर एक झूठ बोल रहा था, दुबई की कंपनी की मुलाजमत कर रहा है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में था कि 6 दिन हफ्ते में उसने 8 घंटे काम करना था और उसको 22 करोड़ मिला 5 साल में। तो एक मुल्क का किसी को ये शॉकिंग की चीज़ नहीं लगी कि मुल्क का आपका फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर एक दूसरे मुल्क की कंपनी की मुलाजमत कर रहा है। दूसरा इंटीरियर मिनिस्टर जो था, फिर प्राइम मिनिस्टर दुबई की कंपनी की मुलाजमत कर रहा है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। ये जब शॉक नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है वो नीचे चली गई हैं, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान एक मकरूज़ मुल्क है। सो आपने सबसे पहले चीज़ ये याद रखना कि ये जो मैं बार बार इनको कहता हूँ कि मैं NRO नहीं दूंगा, ये इसका मतलब क्या है। मेरी तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए, मैं इनको NRO दे दूँ। इन्होंने एक दूसरे को NRO ही दिया था ना। तो उन्होंने जब 10 साल में मुल्क के कर्ज़े 4 गुना ज़्यादा बढ़े थे तो कोई किसी को तो नहीं पूछ रहा था कि यही नैब थी जो आज कह रहे कानून बदलो। नैब भी इनको नहीं तंग करी थी क्योंकि अब मिल मिला के चोरी कर रहे थे। तो आज अगर ये कर दे तो इशू तो ख़त्म हो जाता है, मेरे तो बड़े आराम से ज़िंदगी गुजर सकती है। लेकिन पाकिस्तान की तबाही है। जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों लोगों को NRO दिया, मैंने दोनों दफ़ा अपोज किया उसको। उसने जब इनको NRO दिया अपने आप को बचाने के लिए, उसको भी यही डर लग गया कि मेरी कुर्सी ना चली जाए। उसका जो डैमेज हुआ है पाकिस्तान को, वो नतीजा आज ये है कि हम मर के जो सारा टैक्स इकट्ठा करते हैं, आधा वो टैक्स चला जाता है इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों के ऊपर। सो मुल्क कैसे चल सकता है। फिर कहते हैं जी सड़क नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, वो नहीं, स्कूल नहीं, टैक्स कल्चर भी नहीं, क्योंकि सारी लीडरशिप टैक्स चोरी करती थी। ख्वाजा आसिफ का वो कह रहा था, नवाज शरीफ और ये एहसन इकबाल का बेसिकली इकामा ये ले रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। क्योंकि जब आप इकामा ले लेते हैं तो जो भी उस बैंक अकाउंट्स में वहाँ दुबई में या सऊदी अरेबिया में पैसा होता है, वो फिर पाकिस्तानी नेशनल नहीं समझा जाता, वो दुबई नेशनल या सऊदी समझा जाता है। तो हम वो रिट्रीव नहीं कर सकते पैसा, तो इसलिए ये काम में लेते थे। सो बेसिकली मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और 2 मेजर मिनिस्टर जब इस मुल्क की खुद मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर भेज रहे हैं और फिक्टिशियस अकाउंट से वापस लेके आ रहे हैं शॉपिंग के लिए, बाकी असल पैसा तो बाहर है, तो उसके बाद ये बाकी किसको रोक सकते हैं। मैं आज प्राइम मिनिस्टर और मेरे वजीर जब करप्शन करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, उस सारी डेवलपिंग वर्ल्ड में आप एक किसी की भी डेप्थ पे चले जाए, उन सारे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीर चोरी करके उन सब के बड़े बड़े महलात हैं इंग्लैंड के अंदर और न्यूयॉर्क में और ये दुबई में, ये सारे वो लोग हैं जो कि अपने मुल्क के, जिनका काम है रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करना, वही करप्शन पे लगे हुए हैं, टैक्स की चोरी भी लगे हुए हैं, पैसे भी लगे हुए हैं। सो ये एक्चुअली मुल्क का ये चल रहा है इस वक्त। ये बहुत डिफाइनिंग मोमेंट है आज पाकिस्तान का। सारी गेम ये चल रही है कि क्या हम घुटने टेकते हैं इन सारे माफिया के सामने, या हम स्टैंड ले लेते हैं और या ये थ्रेटन करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, मुल्क को गिरा देंगे। सो बेसिकली इन अ नटशेल ये गेम है। जो भी चीज़ होती है, इलेक्शन रिग्ड है, हम इलेक्शन नहीं मानते, कोई सबूत नहीं दिए। आज ट्रंप कह रहा है कि मैं नहीं मानता, उनका मीडिया कहता है कि बट ही हैज़ नॉट गिवन एनी प्रूफ्स, वो मानते ही नहीं है। जब आप कह मैं इलेक्शन नहीं मारता, हमने जब कहा था कि हम इलेक्शन 2013 में, हम पहले सारे फोरम्स पे गए, इलेक्शन कमीशन में, ट्राइब्यूनल्स में, सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, फिर हमने पूरी एविडेंस जमा की। जो 4 हल्के हमने कहा था कि एज ए सैंपल वो करें, तो उनके ऊपर पूरी एविडेंस लेके आए, और फिर वो जब अदालत में गए, 4 हल्कों में धांधली साबित हुई। इन्होंने अभी तक एक चीज़ नहीं हमें बताई कि जी कोई एविडेंस है करप्शन की। सो पहले वो भी ब्लैकमेल की तरीका था,
ان کو بھی پتا الیکشن ٹھیک ہوا ہے. پھر انہوں نے کووڈ کے اوپر پوری کوشش کی. پہلے انہوں نے کہا لاک ڈاؤن کر دو, جس طرح ہندوستان کی مثال دے رہے تھے کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن کر دو. پتا تھا کہ لاک ڈاؤن ہوتا تو یہاں لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. جب نہیں کیا تو ساروں نے تنقید کی, اسمبلی میں بولتے رہے. جب سیکنڈ ویو آیا اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نہ اپنے جلد سے جلوس کرو, انہوں نے جلد سے جلوس شروع کر دیا. فیٹف کے اندر ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں تھے, ہم نے تو انہیرٹ کیا. اب ان کو پتا تھا کہ اگر فیٹف کی ہم بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں, ملک پہ سینکشنز لگ جاتی ہیں, تو انہوں نے اس کے اوپر بلیک میل کیا. فیٹف کا نیب کی آرڈیننس کو چینج کرنے میں کیا کنیکشن تھا؟ تو فیٹف کو انہوں نے استعمال کیا این آر او لینے کے لیے. اوور کانفیڈنس میں ہو کے لکھ ہی دیا کہ یہ 34 سکے چینج کرو 38 میں سے, تو تب ہم فیٹف پہ ووٹ دیں گے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اتنے بے شرم ہیں. آصف زرداری کو نواز نے جیل میں ڈالا تھا 2 دفعہ, ہم نے نہیں ڈالا تھا. سارے کیسز ان دونوں کے دور میں ایک دوسرے پہ بنے ہوئے ہیں. ان کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے ان کے اوپر کوریج جو ان کی پڑھ کے دیکھ لیں آپ, تو خیر بڑی ایزلی آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنی وہ کیپٹلز اکیلیز ہیل میں ان کے اوپر کیا کہا گیا. اور وہ جو بی بی سی کی 2 ڈاکیومنٹ زرداری اور نواز پہ ہیں, تو ان کی کرپشن تو انٹرنیشنلی ڈاکیومنٹڈ ہے. اس کے باوجود اب دونوں اکٹھے ہو گئے صرف اور صرف ایک چیز کے لیے کہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں. اور فضل الرحمان 1992 کے بعد پاور میں سے نکلا ہی نہیں ہے کبھی. وہ سارا پہلی دفعہ ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے, یہ پہلی دفعہ ہے, کیونکہ 2018 تک تو یہ ہمیشہ پاور میں رہا. تو یہ سارے جمع ہوئے ہیں obviously for one thing, اور اس کے لیے آپ کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں. انشاءاللہ یہ جو ہم اور پبلک یہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں پبلک کو, انہوں نے سمجھا بڑی پبلک نکلائے گی, ان کے ساتھ بڑی دنیا نکلائے گی. تو دنیا تو نکلتی ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف. ساری عرب سپرنگ جو ہوئی تھی, پلیز یہ یاد رکھیں 10 سال پہلے, وہ ان ریپرزینٹیو گورنمنٹس کی کرپشن کے اوپر لوگ نکلے تھے. Thank you for having this session with us. It's a real pleasure to be here with such a group of people to have an interactive and informal session. You mentioned a number of challenges that Pakistan is facing. One of the challenges that Pakistan has been facing for many years has been unrest in Balochistan. Recently, there was the killing of the Hazara Shia, which has happened several times before. I think that it would be very interesting to hear you speak about the historical roots of the issue in Balochistan and what the government can do to improve the lives of Balochis in the future, and also to change the perception of Balochistan both nationally and internationally, because there are many different narratives about Balochistan, both in Pakistan and outside of Pakistan. And it's a very complex issue. I think it would be very interesting if you could tell us your thoughts about it and your vision for the future of Balochistan and its relationship with the rest of the country. دیکھو بلوچستان میں نا یہ جو سیکٹیرینزم ہے, اور یہ خاص طور پہ ہزاراز کے اگینسٹ جو شیعہ ہے, اس کی جینیسز ہے 80s کی, وہ جو افغان جہاد ہوئی تھی. افغان جہاد کے اندر انفارچونیٹلی یہ جو ملیٹنٹ سیکٹیرینزم ہے یہ شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے سیکٹیرینزم تھی لیکن ملیٹنٹ نہیں تھی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ وہ گروپس بن گئے 89 کے بعد, جب وہ امریکنز گئے یہاں سے افغانستان سے, یعنی یہ جو ختم کر کے سوویٹس نکل گئے, تو وہ انفارچونیٹلی وہ جو ملیٹنٹ گروپس تھے وہ رہ گئے. اور یہ انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کو. آئی مین ناٹ جسٹ دیر, ساری جگہ, لیکن یہ پرٹیکولرلی یہ جو ہزارہ کمیونٹی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, شیعہ کمیونٹی کو. جو اب ہوا ہے, یہ جو آئسس نے کلیم کیا ہے, ہم سب کا یہ اوپینین ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا, کہ اب اس کو آئسس کو بیک کر رہا ہے ہندوستان. ہندوستان کا سٹیٹڈ ایم ہے, یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے, پاکستان میں انتشار پھیلانا. میں نے اپنی کیبنٹ کو آج سے لاسٹ مارچ میں نے ان سب کو بتا دیا تھا کہ ہمیں پوری انٹیلیجنس بریفنگ ہو گئی تھی کہ یہ سیکٹیرینزم انفلیم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, اور یہ انہوں نے شروع کرنا تھا شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کرنے کا, تاکہ یہ انفلیم ہو.
تو اس کے بعد انہوں نے ہم نے پکڑے بھی لوگ یہاں ان کے ادھر اسلام آباد میں بھی ایکشن کرنے لگے تھے اینڈ فل مارکس کہ ہماری جو ISI ہے, ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ ورلڈ کلاس ہیں. انہوں نے بہت, کیونکہ ہمیں پہلے سے پتہ چل گیا تھا تو ہم بڑے پری ایمپٹ کیا, لیکن انفارچونیٹلی بڑا مشکل تھا یہ. انہوں نے ٹارگٹ کیا ریموٹ ایریاز ہیں, اسپاس پاپولیشن ہے, وہاں ایریاز کو کور کرنا مشکل ہے, تو انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا بڑا سلیکٹ کر کے, اور اس کے معاف کر گئی ہے ISIS کے ساتھ. جو یہ سیکٹیرین ٹائپ گروپس تھے یہ اس کے ساتھ معاف کر چکے ہیں ISIS کے ساتھ. ایک چیز سمجھ آئے, بلوچستان میں ہماری فیڈرل گورنمنٹس نے توجہ نہیں دی. توجہ اس لیے نہیں دی کہ بلوچستان کا جو ٹوٹل ووٹ بینک ہے وہ ایک فیصل آباد ڈویژن جتنا ہے. تو جو یہاں گورنمنٹس آتی تھیں وہ اگر سینٹرل پنجاب جیت جائیں, ووٹس باقی KP سے مل جائیں, تو وہ گورنمنٹ فارم کر لیتی تھی. تو اس لیے ایگزیکٹلی کہ جو پیپلز پارٹی نے کراچی کے اوپر توجہ نہیں دی, کیونکہ وہ انٹیریئر سے ووٹ لے کے آتے ہیں, تو اس لیے وہ کراچی کی پرواہ نہیں کرتے اور کراچی نگلیکٹ ہو گیا. تو یہ بلوچستان کا سنڈروم تھا. اس کا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ان کا جو سرداری سسٹم ہے وہ بھی وہ ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ جب جو بھی پھر فیڈرل گورنمنٹ بنتی تھی یہ پھر سردار اس کے ساتھ الائنس کر لیتے تھے. اب سردار جو الائنس کر لیتے تھے, ہوتا یہ تھا کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز وہاں کے لیے دیے جاتے تھے وہ ان کے ذریعے خرچ کیے جاتے تھے, وہ نیچے تک پہنچتے ہی نہیں تھے. تو اس لیے وہاں لوگ غریب ہیں, اور سردار جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ بہت پاورفل بن چکے ہیں. سو وہ سسٹم جو ہے وہ اس کی وجہ سے, اور بڑا ایریا بھی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کی توجہ بھی نہیں رہی, اور ان کے جو اپنے پولیٹیکل جو پاورفل ان کے جو سردار تھے انہوں نے بھی کبھی لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ڈیولپ کیا. اس کی وجہ سے وہاں بڑا غربت ہے نیچے. سو اس کے ملٹیپل طریقے ہیں. ہم اب پہلی گورنمنٹ ہے جو پورا زور لگا رہے ہیں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ بلوچستان پہ. ساؤتھ بلوچستان میں پہلی دفعہ بڑا پیکج دیا ہے, بٹ وہ ایریا بڑا ہے, اس کے لیے فنڈز بہت چاہیے, اور ہمارے پاس اس وقت اتنے فنڈز نہیں. اور اب بڑا اچھا چیف منسٹر آئے جو جام کمال ہے. سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پرانے ایک لیگیسی بنی ہوئی تھی اس کو ختم کریں. میرا نام جاوید اقبال ہے جی. میں ایک پریکٹسنگ سرجن ہوں. میں نے پاکستان سے بھی فیلوشپ کی, باہر سے بھی. میں قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور سے ریٹائر ہوا ہوں ایز پرنسپل. تو میرا تو میڈیا سے اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا شروع کیا ریلیٹڈ ٹو ٹریننگ, ٹیچنگ, گرومنگ آف پیپل اینڈ پیرنٹنگ, تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میڈیا کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ ایک سرجن جو ہے اس کا چینل اتنا ہو جائے کہ وہ ملین تک پہنچ جائے اور لوگ اس کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیں. شاید اسی لیے میں یہاں ہوں. تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور آپ کے جو ویژن میں سے ایک ویژن میرے لیے بہت انسپریشنل ہے, وہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ایک قوم بناؤں گا. میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کو گورنمنٹ ملی تو اتنے چیلنجز تھے اکنامک سارے, کہ فارملی وہ قوم بنانے والا جو کام تھا وہ اب کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. میرے پاس ایک چھوٹا سا فریم ورک ہے جس سے بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے ہم شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم آپ کے اس ویژن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ سر ہماری جو سڑکوں پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تھوکنا کیسے ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ لائن بنانی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے سوشل جو ایک لٹریسی ہوتی ہے, اس کے لیے 3 ایریاز ہیں. ایک ہماری سول ایڈمنسٹریشن, ایک ہمارا اسکول, ایک ہماری مسجد. ہم نے اس کی پاور کو بغیر پیسے سے یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح آپ نے ہمیں بلایا ہے, آپ پورے پنجاب کے کمشنرز کو بلائیے اور بلا کے کسی ایکسپرٹ سے 2 صفحے کا ایک سوشل کیریکولم ڈیزائن کر لیجیے. جو ایکسپرٹ بنائیں گے تو اس کو ٹیکنیکل لرننگ آبجیکٹیوز کے حساب سے بنائیں گے. ان کمشنرز کو کہا جائے کہ آپ کی کمشنری میں جتنے لوگ موجود ہیں 15 دن کے اندر یہ پیغام ان تک پہنچنا چاہیے, اور ایک ماسٹر ٹرینر ان کو ٹرین کرے جو کہ اس کا ایکسپرٹ ہو. وہ جب واپس جائیں تو وہ اپنے تمام ہیڈ ماسٹرز کو بلائیں پرائمری اسکول کے, انہیں کہیں یہ 4 صفحوں کی باتیں ہیں, لائن بنانی ہے, یہاں تھوکنا نہیں ہے, السلام علیکم کہنا ہے, کھانستے وقت ہاتھ رکھنا ہے, اینڈ ادر دوز سوشل لٹریسی. تو اسکول کی اسمبلی میں آپ کی پہلی میٹنگ کے 10 دن کے بعد اسکول کے بچوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو جائے گی. نمبر 2, مسجد کے مولوی صاحبان کو بلائیں. وہ بہت آنرڈ فیل کریں گے اگر کمشنر صاحب اپنے لان میں ان کو چائے پہ بلائیں. انہیں کہیں جی کہ حدیث سے شروع کر کے ہر نماز کے بعد یہ 3 صفوں کا کیریکولم ہے, یہ ریاست پاکستان کے آپ ریپرزینٹیٹو ہیں, مسجد ریاست پاکستان کا ایک ایک انسٹرومنٹ ہے, تو ریاست کا پیغام عوام تک پہنچائیے. 4 دن کے بعد ہر نماز کے بعد لوگ کہنا شروع کر دیں گے. اور تیسرا, سول ایڈمنسٹریشن, جتنی انجمن تاجران سارے وہ جو کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر کی پوری ایک ٹرینڈ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. 15 دن کے اندر پورے پاکستان میں نوائز لیول ہو جائے گا کہ یہ 10 کام ہم نے نہیں کرنے.
اور 15 دن کے بعد آپ ٹی وی پہ آ کے آپ یہ کہیں گے ماشاءاللہ، جیسے تو آپ سنتے ہیں آپ کو کہ آج کوئی پالیٹکس پہ بات نہیں کرنی، آج میں نے یہ 3 ہفتے پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا، آپ کی ریسرچ ٹیم اس کا ایک ڈیٹا نکال کے دے کہ اس کا یہ امپیکٹ ہوا ہے، اور 1 مہینے میں شارٹ ٹرم لوگ کہنے لگ جائیں گے اوے عمران صاحب نے کہا تھا نا آپ نے لائن بنانی ہے، لائن بناؤ، یہاں تھوکنا نہیں ہے کیونکہ وہ پتہ ہے فلاں بندے نے کہا تھا، اور یہ سارے میڈیا کے دوست اس کے اندر آپ کا ہینڈ بنیں گے. یہ تو ہے سر شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو پیرنٹنگ کا ایریا ہے وہ بالکل ڈیفیشینٹ ہے. ایک 18 سال کے لڑکے کی 18 سال کی لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے، کو اللہ اولاد دے دیتا ہے، لیکن ان کو ان کی پیرنٹنگ نہیں آتی، اور اسی نے آگے جا کے پوری نیشن بننا ہے. تو اس پیرنٹنگ کو کیسے ہم اپنے کیریکولم کے اندر انکلوڈ کریں جو ہمارے نئے بچے آ رہے ہیں ان کی تربیت ہو سکے. یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے جس پر بہت سارے ہوم ورک ہوئے ہیں. میرے کام کا سر جو سارا میں بھی پریکٹسنگ سرجن ہوں، آئی ایم لیپروسکوپک سرجن، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد اس پر میں نے کافی محنت کی ہے. آپ کی گفتگو میں ہمیشہ ایک ریفرنس ریاست مدینہ کا ہوتا ہے اور سیرت نبی کا ہوتا ہے. میں سر کالج آف فزن سرجن میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں اور سافٹ اسکل پڑھاتا ہوں. میں تمام چیزیں جو بیسیکلی ویسٹ کی ہیں ان کو جب ریلیٹ کرتا ہوں تو وہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ریلیشن شپ مل جاتا ہے. جو کہ ویسٹ نے ریسرچ کر کے لی ہے وہ ہمارے پاس پہلے ہی ہمارے بزرگوں کے تحت موجود ہے. تو کسی طریقے سے جیسے آپ کو مبارک بھی سر، ہم سب کو بھی کہ جو آپ نے سنگر کیریکولم ایڈ کیا ہے وہ 6ٹھی جماعت تک ناظرہ قرآن کا ہے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے بہت ساری وائسز اس کے اگینسٹ ہوں گی، لیکن پلیز اس کو امپلیمنٹ کیجئے، جو کہ سارا ہوم ورک شفقت صاحب نے اور سب نے کیا ہوا ہے. اور قرآن وہ ایک ریفرنس ہے جس کے ذریعے سے وہ تربیت ہو سکتی ہے جو ریاست مدینہ کی تربیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ریلیٹڈ ہے. ریٹائرمنٹ تو صرف قبر میں ہی ہوتی ہے، اصل ریٹائرمنٹ انسان کو. ہمیں تو جو حدیث ہے کہ آپ علم سیکھتے ہیں جب سے پیدا ہوتے ہیں اور قبر میں جاتے ہیں، تو اٹ مینز علم سیکھنے کا مطلب اسٹرگل. آپ اسٹرگل کر کے علم سیکھتے ہیں نا، نہیں تو بیٹھے بیٹھے تو علم نہیں آتا. تو بیسکلی انسان کو تو بنایا اللہ نے اسٹرگل کے لیے، اور وہ سارا وقت جب تک اپنا ذہن استعمال کرتا ہے اور ذہن استعمال کرتا ہے پروڈکٹیولی، وچ مینس کہ سوسائٹی کا فائدہ کرواتا ہے، تو وہ اصل میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا. 2 چیزیں جی. ایک جو سوسائٹی کو، عام لوگوں کو احساس ہو کہ ہم ایک قوم کا حصہ ہیں، یہ جو ریاست ہے یہ ہمارا بھی پرواہ کرتی ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹا سا طبقہ ایک ساری پریولیجز لے جاتا ہے اور باقی لوگوں کو ڈپرائیوڈ ہو جاتے ہیں، وہ قوم بن نہیں سکتی. یہاں جب کوئی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو اوپر سے فتح کرنے آتے تھے اس ملک کو، ہندوستان کو، تو وہ کوئی راستے میں ایک دفعہ وہ وہاں اوپر سے پہاڑوں سے نکلتے تھے، وہ سیدھا پانی پت پہنچتے تھے. راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ قوم نہیں تھی. جو عام جو لوگ تھے ان کے کوئی نہ رائٹس تھے نہ کچھ تھے، فیوڈل سسٹم تھا. تو جو طاقتور تھا وہ سب کچھ تھا، نیچے کچھ نہیں تھا. تو وہ پھر کوئی لڑتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آزادی کے لیے لوگ لڑتے ہیں نا. تو جب میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو میں کیوں لڑوں گا؟ اگر سکھ میرے اوپر حکومت کر رہے ہیں یا مسلمان کر رہے ہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو کوئی کچھ نہیں دے رہا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہمارا جو احساس پروگرام ہے کہ ہم نے اپنے نیچے سے لوگوں کو لفٹ کرنا ہے اوپر. اس کے لیے ایک بڑا میں انشاءاللہ ایمبیشس پروگرام لانچ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ بڑا ہم آئی ٹی کا پورا استعمال کر رہے ہیں اور پورا ایک پروگرام ڈیولپ کر رہے ہیں کہ کیسے ہم پہلے ہاٹ سپاٹس پاکستان میں دیکھیں، کون سے علاقوں میں لوگ بھوکے ہیں، سارا پہلے ڈیٹا ڈیولپ کریں، پھر ملک کو موبلائز کریں کہ ہم کیسے ان سارے علاقوں میں جو کمزور علاقے ہیں کھانا پہنچائیں. یہ بنیادی ضرورت، لوگ بھوکے نہ سوئیں. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ باقی بھی کر رہے ہیں. یہ 1 سنگل کریکولم کے اوپر آ رہے ہیں کہ نچلے لوگوں کو موقع ملے اوپر آنے کا. پھر جو ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے ہیں، یہ ایک انقلاب ہے پاکستان میں. کے پی میں اور پنجاب میں انشاءاللہ بائی اینڈ آف 21 ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. یہ ایک ہیلتھ سسٹم کا انقلاب آنے والا ہے. جب ایک گاؤں کے ایک خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا تو وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا ہیلتھ کارڈ سے علاج کروا سکتے ہیں. تو پھر پرائیویٹ سیکٹر گاؤں اور چھوٹے شہروں میں چلے جائیں گے، ہاسپٹلز بنائیں گے. ان کو ہم علیحدہ انسینٹیوائز کر رہے ہیں ہاسپٹلز کو کہ چھوٹے شہروں میں جائے. گورنمنٹ کے پاس تو وسائل نہیں آتے زیادہ ہاسپٹل بنانے کے. تو کیونکہ وہ اس لیے نہیں جاتے غریب علاقوں میں یا چھوٹے گاؤں میں کہ ان کو پیسہ نہیں بنتا. تو جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا تو وہ تو کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایمبیشس پروگرام ہے ہمارا، یونیورسل ہیلتھ کوریج کے عام آدمی کو ایک علاج ہو، اور سیکنڈلی پھر کہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم بن جائے، ان کے ڈیوٹی فری اکوپمنٹ لا سکیں،
پرائیویٹ ہاسپٹلز، اوقاف کی زمین اور ایک ایویکیو ٹرسٹ کی زمین جو پڑی ہوئی ہیں، ان ساروں کو ہم ان کو کنسیشن ریٹس پہ ہاسپٹل بنانے کے لیے موقع دیں. تو وہ ایک پورا ایک ہیلتھ ایجوکیشن ون سلیبس، اس کے بعد یہ جو یہ کھانا، اور پھر جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے وہ اب لیٹ اس لیے ہوا کہ فورکلوجر لا انفارچونیٹلی عدالت میں پھنسا ہوا تھا. وہ جب تک وہ نہیں آتا گورنمنٹ بینکس لینڈ نہیں کرتے. یہاں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہ، کیش ہے تو گھر بناؤ، کیش نہیں ہے تو آپ گھر ہی نہیں بنا سکتے. ایک مزدور بھی انسٹالمنٹس کے اوپر اپنا گھر بنا سکتا ہے. ہماری انشاءاللہ یہ ہاؤسنگ بہت بڑی کیمپین ہے یہ جو اٹھنے والی ہے. فائنلی جو میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جب اپنے آئیڈیاز ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں، تو میرے تصور ہوتا ہے کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. بٹ ایکچولی جو اچیورز ہوتے ہیں، اسپورٹس میں ہوتے ہیں، کہیں بھی دنیا میں بن جاتے ہیں رول ماڈل، پھر وہ ان کو کاپی کرتے ہوئے انیشلی اس طرح دنیا چلتی ہے. اللہ ہمیں کہتا ہے قرآن میں کہ جو ہمیں ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ پہ کسی انسان نے وہ اچیو نہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے. تو وہ ان کے جو فیسٹس ہیں، ان کی پرسنالٹی کے، جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایکچولی ان کی سنت تھی. انہوں نے وہ جو سیٹ اپ کیا، سپریم پاور بن گئے دنیا کی، اور وہ بھی ثابت کیا کہ وہ قوم جس کے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. منگولینز بھی دنیا میں بڑی تیزی سے چھا گئے تھے، لیکن وہ 100 سال کے بعد وہ ختم ہو گئے تھے. یعنی وہ آہستہ آہستہ وہ اور قوموں میں ان کا کلچر ہی ختم ہو گیا تھا. اور لیکن منگولین اس لیے دنیا میں چھا گئے تھے کیونکہ انہوں نے نئی انوویشن کی تھی. ان کا کمان جو تھی وہ بڑی دور تک تیر مارتی تھی، اور پھر ان کے اسپیشل گھوڑے تھے، وار ٹیکنیک تھی. ان کا تو تھا ہی کچھ نہیں، انہوں نے تو کوئی انوویشن نہیں تھے. رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر تھا. تو ان ایک دم یہ دنیا کے اوپر جو حاوی ہوئے ہیں، یہ ایک دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا یونیک ایک فینومینا ہے جس کو لوگوں نے اسٹڈی نہیں کیا. میں حیران ہوں کہ کبھی یہ نہیں اسٹڈی کرتا، کیونکہ وہ مغرب تو نہیں اسٹڈی کرے گا اس کو، کیونکہ ان کے تو انٹرسٹ نہیں ہے. ہماری انٹلیکٹس نے کیوں نہیں اسٹڈی کیا کہ وہی عرب تھے، وہ ایک دم کنورٹ ہو گئے اور مدینہ ہجرت کی تھی 622 میں. 636 یعنی 13 سال کے بعد اور 14 سال کے بعد 2 سپر پاورز ان کے سامنے گر چکی تھی وداؤٹ اینی انوویشنز اینی تھنگ. تو وہ ایک فینومینا ہے، اس لیے قرآن ہمیں کہتی ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. سو اصل میں ہی از دا رول ماڈل. جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا، کیریکٹر بلڈنگ میں آپ جتنی ان کو اسٹڈی کریں گے، آپ وہ اچھا وہ جو دنیا میں ملک وہ چیزیں اڈاپٹ کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جو بھی قوم وہ پرنسپلز پہ چلے گی وہ اوپر آ جائے گی.